औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सियाम। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर, जिसमें रोज़ाना उलमा इकराम और सनाहा हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं। आज भी एक नया गुलदस्ता, एक नए मेहमान, एक नए नात ख़ान, एक नए अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हमारे पास मौजूद हैं। और आज दोस्तों की रिक्वेस्ट पर आपको दोबारा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपने प्रोग्राम में शामिल किया गया। और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ आगे बढ़ाऊँ और अपने जितने भी मेहमान हैं उनकी जानिब और उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ूँ। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है कुरान और साहिब कुरान। इसके मुतलिक जो है हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ मैं अपने मेहमान की जानिब बढ़ता हूँ। ख़तीब पाकिस्तान, ख़तीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहीन कादरी जलाली, सुन्नी तारीख़, उलमाए बोर्ड, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपका एक दफ़ा दोबारा मैं अपनी जानिब से और अपनी देसी टीवी यूएसए की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। और खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में वो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम और नामवर सनाहा मोहम्मद आज़म हैदरी आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे मदरसराई के लिए मौका दिया। एक कलाम आपकी समातों की नज़र करूँगा। बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, 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 हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। और जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, 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 कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया,
جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے۔ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد اعظم حیدری صاحب، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق اور نسبت ہی بیان فرمائے اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ماشاءاللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ثنا شان بیان کرنے کے بعد، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے محترم المقام عباس علی اشرف صاحب اور دیسی ٹی وی USA کے جتنے بھی کارکن ہیں اور جتنے بھی جو ٹیم ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسل سے آج 9ویں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں آج ہمیں دوبارہ حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سے تعلق اور نسبت کیا ہے، تو اگر میں بیان کروں قرآن اور حدیث سے تو اس پر کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن مختصراً چند باتیں آپ احباب کے سامنے اور اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے تو میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا تعلق سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے حضور کی سب سے بڑی شان قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے اندر جو 3 اہم معجزے بیان کیے گئے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معجزہ اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیا گیا، حضور کو عطا کیا گیا۔ کسی نبی کو 6، کسی کو 4، کسی کو 5، اور میرے نبی کو اتنے معجزے عطا کیے گئے، اگر گننے میں بندہ آئے تو نہیں گن سکتا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو معروف بڑے معجزے ہیں، ان میں سے جو پہلا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ میں 2 وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ 3 میں سے 2 اور کون سے معجزے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو اب دیکھیں یہ معجزہ ہے۔ اب معجزے کا تعلق نبی سے ہوتا
ہوتا ہے, کرامت کا تعلق ولی سے ہوتا ہے اور قدرت کا تعلق میرے اللہ سے ہوتا ہے. اور یہ علمی نقطہ ہے, میں یہ آپ کی وساطت سے یہ میرا میسج علماء بھی سن رہے ہیں, اہل علم سن رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ. تو میں آپ کے توسل سے صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ جب اللہ رب العزت کی شان سے کوئی چیز صادر ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں, اور وہی چیز اگر نبوت سے پہلے کسی سے اگر صادر ہو جائے تو اس کو ارعاس کہتے ہیں, اور وہی چیز اگر نبوت نبی اور رسول کو اللہ رب العزت عطا فرما دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اسی طرح ولی کو اللہ رب العزت ولایت سے پہلے کوئی چیز عطا کر دے اسے معونت کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر ولایت ملنے کے بعد اللہ رب العزت کسی ولی کو خرق عادت کوئی چیز عطا کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ساتویں چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شان جو بندے کی بیان فرمائی ہے کہ کافروں میں سے اگر کوئی بندے کو خرق عادت اللہ رب العزت کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو یہ 7 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. اب 3 قرآن کے اندر جو معجزے, یعنی کہ آپ نے پوچھا تعلق کیا ہے حضور کے ساتھ اس قرآن کا, تو 3 بڑے معجزے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے, ان 3 معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کے ساتھ ریلیٹڈ قرآن جیسی عظیم کتاب کو کرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت, اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے میرے نبی کا معجزہ ہے. اور اسی طرح میرے نبی نے خود بھی بیان فرمایا کہ یہ قرآن میرا معجزہ ہے, سب سے بڑا معجزہ ہے. جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4981 اور مسلم کے اندر 385, یعنی کہ 2 مقام پر یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قرآن کو میرے لیے اللہ رب العزت نے معجزہ بنا دیا کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت میرے متبعین میں اضافہ فرمائے گا. اور دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے حضور کو جو عطا کیا وہ بھی قرآن نے بیان کیا, جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ القمر کی آیت نمبر 1 تا 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر, اسی قرآن کے اندر حضور کا دوسرا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بیان فرمایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والساعۃ انشق القمر, کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی, کیا قیامت کا منظر تھا جب نبی کے اشارے سے اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمایا قرآن کے اندر بھی, اور اس دوسرے معجزے کو میرے نبی نے, جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3636 ہے, اور اسی طرح وہ بخاری کے اندر دوسرے مقام پر 3868, اور اسی طرح مسلم کے 9 مقام پر امام مسلم نے 7071 سے لے کر 7079 تک 9 مقام پر اس حدیث کو نقل کر کے اس دوسرے معجزے کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو جو دوسرا معجزہ عطا کیا وہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو بیان کیا. اور تیسرا معجزہ کیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ جس طرح آج یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس سے پچھلا مہینہ شعبان کا تھا, اور اس سے پچھلا مہینہ رجب کا تھا. رجب کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے حضور کو معراج شریف عطا فرمائی. یہ تیسرا معجزہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اور سورہ النجم کی آیت 5 تا 18 تک پورے قرآن کے اندر 2 مقام پر اس معجزے کو بھی بیان فرمایا ہے, اور متعدد حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑی تفصیلات ہیں کہ یہ تعلق ہے حضور کا قرآن کے ساتھ. صحیح ہے, ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی میرا آپ سے دوسرا یہ کوسچن ہے علامہ صاحب کہ نزول قرآن کتنے عرصے میں ہوا, اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین. نزول قرآن کے حوالے سے آپ نے جس طرح عباس علی اشرف صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا, اور اس چینل کے توسل سے ہماری پوری دنیا میں یہ میسج پہنچ جائے گا. نزول قرآن پر اگر علمی بحث کی جائے تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کو نازل کیا تو پہلی وحی جب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے 5 آیاتیں اتار فرمائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم.
تو یہ قرآن کی 5 آیتیں اتاری. اور اسی طرح آخری جو قرآن کی آیت اتاری گئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. قرآن کا اول اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نزول قرآن کے حوالے سے، اور اس کا آخری جو آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. اور ایک روایت کے مطابق کہ قرآن کی آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اس تفصیل کو بیان کیا کہ قرآن جب نازل ہوا تو پہلی آیت تھی، اور جب قرآن ختم ہوا تکمیل ہوئی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی ڈیوٹی، جو میرے نبی کے اجل صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 40 ہے، یعنی 40 صحابہ کرام نے قرآن کو لکھا. یہ نزول کے دوران یہ سارے معاملات جو طے ہوئے، یعنی کہ قرآن کا لکھنا، اس کو جمع کرنا، تو یہ لکھے جانے والے جو اصحاب تھے وہ 40 کا تعین کیا گیا. اور اسی طرح قرآن کی مدت نزول، قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، تو اب قرآن کی تفسیر کے بارے میں لکھا ہوا تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن نازل کیا. اور قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. قرآن 3 مرتبہ نازل، اس کی ایک تفصیل ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اب ہمارا وہ سوال نہیں ہے. 3 مرتبہ نازل ہوا. اب جہاں پہ تھوڑا سا میں اس کے مضامین بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے مضامین کیا ہے. قرآن کے اندر علم العقائد کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل بیان فرمائی. اسی طرح علم احکام کے اندر، اور اسی طرح تذکیر بِآلاء اللہ، تذکیر بِأعلام اللہ، بِأیام اللہ، اور اسی طرح تخصیر بالموت وبعدہ بالموت، یہ تفصیل بیان کی ہے. اب میں صرف مختصراً پورے قرآن کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ کتنی آیتیں اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے نازل فرمائی ہیں. اب پورے قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. کتنی؟ 6666 آیتیں. اب میں صرف ایک ہی کوسچن کے اندر، ایک ہی پورے قرآن کو ایک کوزے کے اندر بند کر کے بیان کروں گا آپ کی وساطت سے کہ پورا قرآن کتنی آیتیں کس مسئلے پر نازل ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر آیت وعدہ، جس میں اللہ نے وعدہ فرمایا، وہ آیت وعدہ 1000 آیات اللہ رب العزت نے آیت وعدہ کے مطابق اتاری. اور دوسری آیت وعید جس میں اللہ نے ڈرانے کی کوشش کی، وہ بھی 1000. اب ہو گئی 2000. اب آگے اللہ رب العزت نے آیت امر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی، جس میں اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، یہ کرو. تو اللہ نے 1000 آیتیں وہ اتاری، 3000 ہو گئی. اب پھر آیتیں نہیں جن میں اللہ نے منع کیا یہ کام کرنا نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے 1000 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی، 4000 ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت امثال، قرآن کی آیت امثال اللہ رب العزت نے قرآن کی 1000 اتاری، جس میں مثالیں بیان کی. اور اس طرح 1000 آیات آیت قصص، جس میں اللہ رب العزت نے قصے بیان کیے نبیوں ولیوں کے. قرآن میں جو قصے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی. اور اسی طرح یہ 6000 ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت تحلیل، جس میں حلال چیزیں بیان کی کہ یہ کام حلال ہیں، وہ 250 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور اسی طرح آیت تحریم، یعنی کہ 250 آیتیں اللہ رب العزت نے پھر نازل فرمائی. اب 6500 کا عدد بن گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آیت تسبیح، یعنی کہ اپنی شان ہو یا نبی کی شان ہو یا کسی اور کی شان ہو، آیت تسبیح 100 آیت کا نزول کیا. اور اس کے بعد آیت متفرقہ 66 نازل فرمائی. یہ پورا میں نے سٹرکچر قرآن کے نزول کا آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی 6666 آیاتیں نازل فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑی اچھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں. جی علامہ صاحب، میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور صاحب قرآن، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے بتائیں. قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں بیان کیا وہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن سے تعلق جوڑ کے، صاحب قرآن سے تعلق توڑ کے
تب بھی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا، اور اگر صاحب قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن سے چھوڑ دیا، تب بھی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ دونوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا کہ منافقین کے اس ٹائٹل کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اے نبی، جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، میری طرف بلایا جاتا ہے، احکام اللہ کے بیان ہوئے ہیں نا قرآن میں، اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف اور اللہ کے قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی کہ اور وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ تو یہ دعوتیں دو تھی، اور دعوتوں میں سے منافقوں نے ایک دعوت کو پکڑ لیا، قرآن کی طرف تو یہ دوڑے دوڑے آئیں گے، اللہ کہتا ہے، لیکن جب محبوب تیری طرف آئیں گے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، محبوب قرآن کی طرف یہ بھاگ بھاگ کے آئیں گے، قرآن کی سننے کے لیے بھاگ بھاگ کے آئیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو یہ پکڑیں گے، ہر بات قرآن سے کریں گے۔ لیکن جب صاحب قرآن کی باری آئے گی تو یہ کہیں گے ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا سر چٹکیں گے۔ اب قرآن نے یہ ٹائٹل بیان کر دیا کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے صاحب قرآن سے ٹائٹل جوڑنے والا بندہ عاشق ہوتا ہے، اور جو قرآن سے جوڑ دے اور مصطفیٰ سے توڑ دے اسے منافق قرآن نے ٹائٹل قرار دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے نبی نے بھی فتویٰ ارشاد فرمایا، یہ اپنا ہمارا فتویٰ، آج ایک مولوی فتویٰ دے تو کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں محدث کا فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں حضور کا فتویٰ سنیں، حضور نے 1400 سال پہلے تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہوا امام ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ میرے نبی نے خود فرمایا فَيَتَعَلَّمُوهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایسا ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا قیامت کے اوائل میں کہ لوگ قرآن پڑھ کے، منافق جو ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن پڑھ کے وہ مومنوں سے جھگڑا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے، قرآن پڑھ کے جھگڑا کریں گے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ بھی بخاری شریف کے اندر 2 جلد صفحہ نمبر 1024 پر یہ موجود ہے کہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ یراہم شرار خلق اللہ، یراہم شرار خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین فرقہ اور گروہ وہ ہوگا جو قرآن اس انداز میں پڑھے گا۔ کس طرح پڑھے گا؟ قال انہم انطلقوا الی آیات اللہ نزلت بہ الکفار فجعلوا علی المؤمنین، وہ قرآن پڑھ کے جو کافروں اور منافقین اور مشرکین پر آیتیں اللہ نے نازل کی تھی وہ ولیوں نبیوں پر چسپا کریں گے، تو یہ بدترین مخلوق، ناٹی مخلوق قرار دیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے فتوے کے مطابق۔ اب ذرا قرآن کے اندر دیکھیں کہ قرآن کے اندر، قرآن جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جہاں بھی قرآن اللہ رب العزت نے جب بھی اس کو نازل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کو، منافقوں کو چیلنج کیے۔ 5 چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ بیان کیا۔ وہ 5 چیلنج کیا ہیں؟ پہلا چیلنج اللہ رب العزت نے جو کیا وہ مکی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں 88 میں قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ وہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ سارے جن بھی جمع ہو جاؤ، انسان بھی جمع ہو کر قرآن کے مثل ایک قرآن لے کے آ جاؤ۔ اللہ نے کہا لا یاتون، تم ایک دوسرے کے مددگار بن کے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ جب یہ چیلنج پورے مکے میں اللہ رب العزت نے کیا، پوری دنیا کے کافروں کو کیا، کسی نے جواب نہ دیا، اللہ نے دوسرا چیلنج، اور چیلنج میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی، اللہ نے پھر دوسرا چیلنج کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن اگر نہیں لا سکتے نا پورا قرآن، تو پھر قرآن کی 10 صورتیں، قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آئے، 114 نہیں بلکہ 10 صورتیں لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب دوسرا چیلنج بھی وہ قبول نہ کر سکے تو اللہ نے پھر تیسرا چیلنج کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
ہی وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 بھی نہیں لا سکتے، پھر تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے کے آ جاؤ. تو جب وہ تیسرا چیلنج بھی قرآن کے منکرین نہ لا سکے، کیوں قرآن نبی کی شان تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں نے کہا یہ قرآن جو ہے جنوں نے بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انکار کیا. تو اللہ نے پھر تیسرا چیلنج کیا کہ ایک سورت لے کے آ جاؤ. جب وہ ایک سورت بھی نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے پھر سورت کے مقابلے میں سورت بنتی ہے آیتوں کی. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرمائی جو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 23 ہے. اللہ رب العزت نے پھر مدینے میں جب حضور علیہ السلام پہنچے تو یہ ساری صورتیں جو تھی مکی تھی. اب میرے نبی علیہ السلام کے اوپر چوتھا چیلنج ان کے امت کے اندر کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل ان کنتم فی ریب مما وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے بندے میرے نبی پر میں نے نازل کیا ہے، تم اس قرآن کی سورت جیسی ایک سورت لے کے آ جاؤ. جب وہ ایک سورت نہ لا سکے، اللہ رب العزت نے پھر 5واں چیلنج کیا. اب عباس بھائی 5واں جب چیلنج کیا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پورا قرآن نہ لا سکے، 10 صورتیں نہ لا سکے، ایک سورت نہ لا سکے، ایک آیت نہ لا سکے. اب اللہ رب العزت نے کیا قرآن کے اندر 5واں چیلنج جو کیا، وہ چیلنج یہ تھا. اللہ رب العزت نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں رب نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. اگر تم سچے ہو تو قرآن کی صرف ایک آیت لے کر آ جاؤ. تو وہ انہوں نے ایک آیت بھی نہیں لائی. کیا ہوا؟ پھر یہ چیلنج برقرار رہا. یہ تعلق تھا میرے نبی علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کو بے مثل بنایا ہے، اسی طرح صاحب قرآن کو بھی بے مثل بنایا ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق میرا نبی تمہاری طرف نور بن کے آیا ہے. کیا بن کے آیا ہے؟ نور بن کے آیا. جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں دوسری مرتبہ صاحب قرآن کی شان بیان کی کہ کہا قد جاءکم من اللہ نور برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن بھی ہم نے اس کو بھی نور بنایا ہے، اور قرآن کو بھی نور بنایا، میرے نبی کو بھی نور بنایا، اور ایسا نور بنایا. قرآن کو نور بنایا اپنا ذاتی طور پر، لیکن جب نبی کو نور بنایا، نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی ہم تجھے سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں رب فرماتا ہے منیرا بشیر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. رب ذوالجلال فرماتا ہے میرا نبی نور خود بھی ہے اور نور عطا بھی کرتا ہے، بانٹتا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور کو نور بانٹنے والا بنا کر بھیجا. اب یہ کیسا نور ہے؟ اب ذرا سنیے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے شجرے کو بیان کیا. اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں. میرے نبی کا شجرہ کتنا مبارک شجرہ ہے. یہ نور جو نبی کا نور تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا نور تھا، اس نور کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. پھر پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحم میں یہ منتقل ہوتا ہوا. یہ نور سیدنا عبداللہ حضور کے والد گرامی کے پشت میں منتقل ہوا. پھر ان کی پشت سے سیدہ آمینہ حضور کی والدہ کے بطن مبارک میں یہ داخل ہوا. اور کیسے ہوا ذرا آپ دیکھیں سنیں. شجرہ دیکھیں میرے نبی کی شان کہ کس طرح آدم علیہ السلام سے یہ نور چلا میرے نبی کا. تو آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک لیک نام، نمک لیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے محیط، محیط کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدیر، مدیر کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کعلاب، کعلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے کون جنہیں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ. تو یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا نور چل کے آیا ہے. قرآن بھی نور ہے، صاحب قرآن بھی نور ہے. تو یہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا قرآن اور صاحب قرآن، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا
مولانا قاری محمد مشتاق شاہین قادری جلالی، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی خوبصورت آپ نے علمی گفتگو فرمائی، اور آخر میں آپ نے شجرہ بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی علامہ صاحب، میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آخر میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے محمد اعظم حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اعظم حیدری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے۔ اور آخری شعر، محروم کرم اسے کو رکھیے ناصر معاشر، محروم کرم اسے کو رکھیے ناصر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔